अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान कि जब पाकिस्तान मार से वजूद में आया तो उस वक़्त कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज थी उनका सामना करना पड़ा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पाकिस्तान के जो इब्तदाई मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिमतों में थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। 1947 में नए पैदा होने वाले, नए कायम होने वाले मुल्क पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो आज़ाद मुल्क की हैसियत थी उसकी बका को भी ख़तरा लाहक हो गया था। जो उसका सर्वाइवल था उसको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि क्या पाकिस्तान जो नया मुल्क मार्ज़ वजूद में आया है वो कायम रह सकेगा। ब्रिटिश इंडिया की अचानक तकसीम ने पाकिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की बड़ी तादाद को, बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी थी लोगों की, उनको बेघर किया और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे उनकी भी बड़ी तादाद को बेघर किया। ये जो लोग थे इनकी छतें छिन गईं। खौफनाक किस्म का तशद्दुद जो था वो भड़क उठा पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरे बरे सगीर के अंदर, क्योंकि जो ये लोग बेघर हुए थे इन्होंने छतों की तलाश में, मतलब घरों की तलाश में और हिफाजत की तलाश में सरहदों के पार भागने के लिए कोशिशें की। सर रेडक्लिफ के मातहत एक कमीशन बनाई गई, बाउंड्री कमीशन, जिसने तमाम जो बॉर्डर की तफसीलात थी वो लॉर्ड माउंटबेटन को तो दे दी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 16 अगस्त 1947 तक किसी भी सियासी रहनुमा को कोई तफसील नहीं बताई, जिसके नतीजे में हुआ क्या, बहुत ज़्यादा इंतशार फैला और कत्लो गारत हुए, ख़ासकर पंजाब में। और उसके अलावा जो कश्मीर की सरहद थी उसके साथ साथ जो कलकत्ता भी छीना गया वो एक मेजर कॉज बना। इस तनाज़े की वजह से उन दोनों के दरमियान आज भी दुश्मनी कायम है और हकीकी जंगें भी दोनों ममालिक के दरमियान हुई। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ कायद आज़म आफ्टर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान की सेपरेशन है उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या किरदार था। 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के तौर पे हलफ उठाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा के लिए वजूद में आया है, लेकिन ये जो नई कौम है इसको किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस कौम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो हिंदू लीडर थे बरे सगीर की तकसीम के बाद वो इस बात पे पुरउम्मीद थे कि ये जो पाकिस्तान है ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता, ज़्यादा देर तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। एक हिस्टोरियन ने इसके बारे में कहा कि जो कांग्रेस के ज़्यादातर रहनुमा थे उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान सियासी, इक्तिसादी, जुग्राफियाई या फिर अस्करी तौर पे किसी भी किस्म के हवाले से वो एक काबिल अमल रियासत नहीं है। इसी वजह से ये जो मुल्क है ये अनकरीब कोलैप्स कर जाएगा, ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। तकसीम के वक्त बहुत ज्यादा इब्तदाई मसाइल का सामना करना पड़ा और जो कायद आज़म थे इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो नए मुल्क पाकिस्तान को और नई कौम को किस तरह कायम रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें रेडक्लिफ अवार्ड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल इश्यूज इन पाकिस्तान, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़ स्टेट, कश्मीर इश्यूज, मेन पॉइंट, कैनाल वाटर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, रेफ्यूजीज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान और 1947 कम्यूनल वायलेंस। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है रेडक्लिफ अवार्ड। 15 अगस्त 1947 तक जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम इलाके थे उनके दरमियान का सरहदी मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के मुकर्रर करदा जो सर रेडक्लिफ थे उनके जिम्मे बंगाल और पंजाब के जो नई सरहदें कायम करनी थी उसके लिए बाउंड्री कमीशन कायम करने का फैसला किया गया था। अब जो फैसला था जिसे बाउंड्री अवार्ड या रेडक्लिफ अवार्ड भी कहते हैं उसका ऐलान 16 अगस्त को किया गया। मुसलमानों को मायूसी हुई क्योंकि जो कलकत्ता था वो हिंदुस्तान को दे दिया गया और फिरोजपुर और गुरदासपुर भी हिंदुस्तान को दे दिए गए। अब ये जो इलाके थे इन इलाकों को इंडिया को देने की वजह से जो इंडिया की सरहद थी वो कश्मीर की सरहद से मिल गई थी। इसकी वजह से जो मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात हैं वो नागुज़ीर हो गए, उनको किसी भी तौर पे झुटलाया नहीं जा सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये रेडक्लिफ अवार्ड के ऊपर तनकीद की।
لیکن یہ وقت کسی بھی طور پہ بحث کا نہیں تھا، تنقید کا نہیں تھا، کیونکہ تقسیم جو ہے وہ پہلے سے ہی ہو چکی تھی، اور اب وقت یہ تھا کہ پاکستان کو عالمی برادری کے اندر ایک قابل عمل رکن کے طور پہ قائم کر دیا جائے، ایک قابل عمل رکن کے طور پہ پیش کر دیا جائے۔ نیکسٹ ہے اکانومک پرابلمز آف پاکستان۔ پاکستان ایک زیادہ تر پسماندہ ملک تھا جس میں چھوٹی صنعتیں موجود تھیں۔ اس کی 90% آبادی تقریباً بڑے بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی جیسے شہروں میں رہائش پذیر تھی، جس کی وجہ سے ایگریکلچر کی طرف زیادہ تر لوگوں کا رجحان نہیں تھا۔ اب انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ایگریکلچر سے سرپلس پیدا ہوتا ہے وہ بھی انسفیشینٹ تھا، وہ بھی پورا نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ مشرقی پاکستان نے 1947 میں دنیا کی 70% جو جوٹ کی فصل ہے وہ پیدا کی، جس سے زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ قائم ہوا۔ مطلب کہ جو پروڈکشن ایسٹ پاکستان کے اندر ہوئی، جوٹ کراپ 1947 میں جو پروڈیوس کی گئی، اس کو دنیا بھر میں بیچ کر منافع کمایا گیا۔ تقسیم کے بعد جو ابتدائی مسائل تھے 1947 میں، وہ ایک جوٹ مل کی کمی کی بنیاد پہ قائم ہوئے۔ تمام جو ملیں تھیں وہ نئے ہندوستان کو دے دی گئیں، جو پارٹیشن کے بعد نیا انڈیا قائم ہوا ان کو دے دی گئیں۔ اب سب کانٹیننٹ کے جو ایسٹ تھے ان کی ڈویژن میں جو پرسنٹیج بنی، پاکستان کے حصے میں انڈسٹریل انٹرپرائزز صرف 10% آئیں، انڈسٹریل ورکرز جو تھے وہ 6.5% آئے، الیکٹرک کیپیسٹی صرف 5% آئی، اور منرل ڈپازٹ جو تھا وہ صرف 10% آیا۔ نیکسٹ ہے پولیٹیکل ایشوز ان پاکستان۔ 1947 میں برٹش انڈیا کو پاکستان اور انڈیا کے اندر تقسیم کر دیا گیا، لیکن پاکستان کو سرکاری عمارتوں، فرنشنگ اور انڈیا کے جو اہلکار تھے، مطلب جو برٹش انڈیا تھا ان کے جو اہلکار تھے، ان کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے ارکان زیادہ تر دولت مند زمیندار لوگ تھے جن کے پاس کوئی سیاسی تجربہ تو نہیں تھا۔ سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی پولیٹیکل ایشوز کی بنیاد بنی، اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ پارٹی تھی اس کو شہری علاقوں میں بھی کوئی خاص حامیت حاصل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو جغرافیائی فاصلے تھے، اس فاصلے کی وجہ سے اس کو ایک ملک کے طور پہ حکومت کرنا ان دونوں کے اوپر یہ بھی بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کو بھی اس دور میں ٹیوبرکلوزس کا اٹیک ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ پرعزم تھے کہ جو پاکستان نئی نیشن وجود میں آئی ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ قائم رہ سکے، اور جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں ان کی وجہ سے پاکستان کی جو فلرشمنٹ تھی، جو اس کے پھلنے پھولنے کی جو ڈیوریشن تھی، جو اس کی گرو کرنے کی ڈیوریشن تھی، اس میں بھی کافی مدد حاصل ہوئی۔ نیکسٹ ہے سوشل پرابلمز آف پاکستان۔ اب سوشل پرابلمز آف پاکستان میں سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 5 مختلف حصوں میں مل کے بنا، اس کے 5 مختلف ریجنز ہیں، اور ہر ریجن جو ہے وہ اس کے الگ پاپولیشن گروپ ہے۔ جو پختون ہیں وہ ویسٹ میں موجود ہیں، بلوچی جو ہیں وہ ویسٹ میں موجود ہیں، سندھی ساؤتھ میں موجود ہیں، اس کے علاوہ پنجابی جو ہیں وہ نارتھ ایسٹ میں موجود ہیں، اور بنگالی بھی ایسٹ میں موجود ہیں۔ برطانوی نظام نے ان کے متنوع گروہوں کی جو شرکت تھی ان کو بھی محدود کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1947 میں جو بلوچستان اور بنگال تھا وہ بھی نئے پاکستان کے اندر شامل ہونے کے اوپر غیر یقینی تھا۔ ان کو بھی ابھی یہ واضح نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے۔ اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ایک پرومیننٹ جو ممبر ہیں ان کے کہنے کے مطابق 1951 میں پاکستان 1000 میل سے زیادہ الگ ہوا، مطلب ان دونوں میں جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 میل کا ہے تقریباً۔ ایک مشترکہ مذہب تو رکھتے ہیں یہ قوم میں، اور جو ان کی آزادی کے لیے جو جد و جہد ہے وہ تو کامن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی روایات، زبانیں، ثقافت، رسم و رواج، غذائی عادات یا پھر کیلنڈر اور وقت کی جو معیار ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ نیکسٹ ہے جغرافیکل پرابلمز آف پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو بالآخر پاکستان نے ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل تو کر لی، لیکن اسے فوری طور پہ انتہائی مشکلات کا جو بہت ہی زیادہ سنگین تھیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ تر جو ممالک کی
قدرتی سرحدیں ہوتی ہیں جیسے دریا، پہاڑ یا سمندر وغیرہ، یہ واضح اور متفق اشارے تھے کہ ایک ملک کا علاقہ کہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرے ملک کا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ڈفرینسز کریٹ کیے جاتے ہیں ان نیچرل بارڈرز کی بنیاد پہ، وہ واضح کر دیتے ہیں ممالک کے ڈفرینسز کو۔ لیکن 1947 میں پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ یہ ملک پاکستان آزاد ہوا، لیکن دو حصوں میں، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ضلع سلہٹ ہے وہ بھی مشرقی پاکستان کے اندر آتا تھا۔ اب یہ جو بنگال اور ضلع سلہٹ ہے، انہوں نے ریفرینڈم کیا تھا پاکستان کو جوائن کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے اندر ویسٹ پنجاب، سندھ بلوچستان اور NWF شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھیں جیسے دیر سوات، چترال، ہنزا، گلگت اور بہاولپور بھی پاکستان کے ساتھ جڑ گیا۔ اب یہ جو دو ونگز قائم ہوئے پاکستان کے، ایک ایسٹ میں اور ایک ویسٹ میں، ان کے درمیان وسیع فاصلہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دو مختلف خطے ہیں، ان خطوں کے لوگ بھی مختلف ہیں، ان کے درمیان نمایاں فرق اور نقطہ نظر بھی ان کا مختلف ہے۔ بنگال اور پنجاب بڑی تعداد میں مسلم علاقے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی چیز مشترکہ نہیں تھی۔ نیکسٹ ہے پرنسلی اسٹیٹ۔ اب برصغیر کی تقسیم جب ہوئی اس دوران 565 ریاستیں ایسی تھیں جو نوابوں، نظاموں اور مہاراجوں کی حکومت میں تھیں۔ ہر ایک جو ریاست تھی اس کے اپنے قوانین، اپنے ٹیکسز اور اپنی فوجیں تھیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں ہدایت دی تھی، ان کو ایڈوائز کی تھی کہ چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں، چاہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب وہ ریاستیں جن کے حکمران ہندو تھے اور ان کے اندر جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی تھی، انہوں نے انڈیا کو جوائن کر لیا، اور جو ریاستیں جن کے رولرز مسلمان تھے، جن کی جو پاپولیشن ہے وہ مسلمان تھی، جیسے بہاولپور، کھیرپور، کلاٹ، یہ پاکستان کے ساتھ جڑ گئے۔ نیکسٹ ہے حیدرآباد اسٹیٹ۔ حیدرآباد ریاست جو تھی وہ برصغیر کی سب سے بڑی شاہی ریاست تھی اور اس کی آبادی 16 ملین تھی، جس میں سے تقریباً 85% لوگ ہندو تھے۔ اب ہندوستانی سرزمین سے گھرا ہوا یہ جو خطہ تھا حیدرآباد کا، اس کا حکمران، اس کا جو نظام تھا وہ تو ایک مسلمان تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو حیدرآباد کی ریاست ہے اس کو خود مختار رکھا جائے، وہ آزاد رہے۔ لیکن 1948 میں ہندوستانی فوجوں نے حیدرآباد کی ریاست پر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی اس کو انڈیا کے ساتھ جڑنا پڑا۔ اس کے بعد ہے جوناگڑھ اسٹیٹ۔ اب جوناگڑھ جو ریاست ہے وہ کراچی سے 300 میل جنوب مشرق کی طرف ایک چھوٹی ساحلی ریاست تھی، اور اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے، جو اس کی پاپولیشن تھی، وہ ہندو تھی۔ 1947 میں ہندوستانی فوجوں نے اس ریاست کو گھیرا، لیکن جو یہاں کا نواب تھا، جو یہاں کا حکمران تھا، وہ چونکہ ایک مسلمان تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ریاست ہے اس کو پاکستان کے ساتھ ہی جوڑا جائے۔ پھر اس وقت جوناگڑھ کی جو ریاست تھی اس میں ریفرینڈم کروایا گیا، اور ریفرینڈم کے بعد بھارت نے کنٹرول سنبھالا اس جوناگڑھ ریاست کے اوپر، لیکن پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کا انکار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اندر بھی اس کے فیصلے پر، اس کے نتائج پر احتجاج کیا۔ نیکسٹ ہے کشمیر ایشو۔ اب جو کشمیر ایشو ہے، جو جموں اور کشمیر ہے، اس کا جو بارڈر ہے وہ تبت، چین اور افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ اہم ریاستیں ہیں، اور یہ جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے پاکستان کی نظر میں یہ ایک اہم ترین علاقہ ہے۔ بھارتی حکومت کو یہ خیال تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اگر اس علاقے کے اوپر، اس جموں کشمیر کے اوپر اگر کنٹرول سنبھالتی ہے، اس کے اوپر حکومت کرتی ہے، تو اس سے بھارتی سلامتی کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 40 لاکھ کے قریب، مطلب 78% جو آبادی تھی وہ مسلمان تھی اس خطے میں، لیکن ان کے اوپر حکومت کرنے والے جو مہاراجا تھے وہ ہندو تھے، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر پاکستان اس کے اوپر حکومت کرتا ہے، جموں کشمیر کے اوپر اقتدار سنبھالتا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو جو ان کی اختیارات ہیں، جو ہندو مہاراجاؤں کے اختیارات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ 1947 کے اندر جو مہاراجا تھے انہوں نے بغاوت کر دی کہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ موجود کشمیر میں،
ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کیے، اور اس میں بھارت نے بھی پورا ساتھ دیا ان مہاراجاؤں کا، اور پھر پاکستان نے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں پہ فوج بھیجی۔ لیکن جو دونوں ممالک تھے پاکستان اور انڈیا، وہ اس وقت اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ کوئی لمبی جنگ کر سکے، تو 1948 میں جنگ کو روکا گیا اور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ علاقے پاکستان کو دے دیے گئے اور کچھ علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کو دے دیے گئے۔ اب جو ہندوستان کو علاقہ دیا گیا وہ زیادہ تھا رقبے میں، اور اس کے اندر سری نگر بھی شامل ہے جو کہ بہت اہم علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس تقسیم کو آج تک کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ آج بھی دونوں قوموں کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان اسی طرح ہی قائم ہے۔ نیکسٹ ہے کنال واٹر ایشوز آف پاکستان۔ اب جو پاکستان کے نہری پانی کا مسئلہ تھا 1947 میں پنجاب کی تقسیم سے پیدا ہوا، اور اس مسئلے نے جو ملک کا آبپاشی نظام تھا اس کو بہت زیادہ بری طریقے سے متاثر کیا۔ اب یہ جو نہریں تھیں ان کو پانی ملتا تھا انڈس، جہلم اور چناب ریور سے، جو کہ وجہ بن رہی تھی انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کی فرسٹریشن کی، تناؤ کی یا پھر غصے کی۔ تو جو انڈین گورنمنٹ تھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اس واٹر سپلائی میں، پانی کی فراہمی میں، بشرط یہ کہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان تک آئے، لیکن وہ کوئی اور راستے اختیار کرے۔ اب یہ جو مسئلہ تھا یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، جو کہ خطرہ بن رہا تھا 1.65 ملین ایکڑ کی جو زمین تھی، ایگریکلچرل لینڈ تھی، اس کے لیے، اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنا ضروری تھا۔ تو 1958 کے اندر جو ایگریمنٹ ورلڈ بینک کے ساتھ ہوا اس کے اندر 1959 میں ایک انڈس واٹر ٹیریٹری بھی سائن کی گئی، جس کی وجہ سے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ حل ہوا۔ نیکسٹ ہے فائنینشیل اینڈ ملٹری ایسٹس آف پاکستان۔ 1947 میں جب برٹش انڈیا کی تقسیم کی گئی تو جو برٹش انڈیا کے تمام ایسٹس تھے ان کو بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کیا جانا تھا، اور یہ پاپولیشن کے اور ایریا کے اکارڈنگ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے، تقسیم ہونے تھے، اور ان کی جو شرح بن رہی تھی، جو یہ ریشو بن رہی تھی وہ 17:5 کی ریشو تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان اس ریشو کے مطابق چیزیں تقسیم ہونی تھیں۔ پاکستان سے وعدہ کیا گیا کہ 750 ملین اسے دیے جائیں گے 4 بلین میں سے، جو کہ ریزرو بینک کے اندر پڑے ہیں، لیکن پھر کشمیر کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی اور جو باقی کی رقم تھی وہ ادا نہیں کی گئی پاکستان کو۔ مگر اس وقت گاندھی جو ایک سپورٹر تھے نان وائلنس کے، عدم تشدد کے، انہوں نے دھمکی دی پوری طرح سے بھوک ہڑتال کرنے کی، جس کی وجہ سے جو انڈین گورنمنٹ تھی، جو بھارتی حکومت تھی، وہ پاکستان کو رقم ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ پاکستان کو مسلح افواج اور فوجی ساز و سامان جو تھا اس کی بھی بہت ضرورت تھی، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 36 سے 44% تک تقسیم تھے۔ اب یہ جتنے بھی اہلکار تھے مسلح افواج کے، جتنے بھی آرمڈ فورسز پرسونل تھے، ان کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ملک چوز کر لیں۔ اگر تو وہ مسلمان ہیں تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں، اور اگر وہ غیر مسلم ہیں تو وہ انڈیا کو چوز کر لیں، انڈیا کو جوائن کر لیں۔ تاہم پاکستان جو ہے اس کو اپنی بہترین فوج کی ضرورت تھی، اور بھارت معاہدے کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا تھا۔ بھارت بالآخر جو آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے کرنے تھے اس کے بدلے میں 60 ملین روپے ادا کرنے کے لیے راضی ہوا، لیکن فوجی ساز و سامان پرانا، بوسیدہ، خراب اور بالکل ہی ناکارہ تھا۔ نیکسٹ ہے ریفیوجیز کرائسس آف پاکستان۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بڑے پیمانے پر تشدد ہوا جب وہ مسائل کھڑے ہوئے تھے باؤنڈریز کے۔ اب یہ جو تشدد ہوا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فسادات بھی قائم ہوئے، اور بہت زیادہ جو قتل و غارت ہے وہ بھی ہوا۔ اگست 1947 میں جو باؤنڈری ایوارڈ دیا گیا تھا اس نے صورتحال کو مزید خراب کیا۔ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پاکستان کی طرف آنا چاہ رہے تھے، اور اسی طرح ہی بہت سارے لوگ بھارت کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جنوری 1948 تک 10 ملین سے زیادہ لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے اور پاکستان سے ہندوستان کی طرف گئے۔ اب یہ جو قتل و غارت اور تمام جو وائلنسز ہوئیں
ان کے زیادہ تر جو احکامات تھے وہ لوکل اتھارٹیز کی طرف سے جاری کیے گئے. تقریباً 20 ملین کے قریب لوگ بے گھر ہوئے انڈیا میں اور پاکستان میں، اور انہیں فوری طور پہ سیفٹی، حفاظت چاہیے تھی، گھر چاہیے تھا، چھت چاہیے تھی. تو بالآخر 1947 کے اختتام تک انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی جو فرقہ وارانہ تشدد تھا اس پر قابو پانا شروع کیا. اس کے بعد ہے 1947 کمیونل وائلنس. ہندوستان اور پاکستان میں 1947 کے دوران جتنے بھی جو کمیونل وائلنس کے واقعات ہیں وہ پیش آئے، ان کی نتیجے میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا. تقریباً 1 ملین کے قریب مرد، عورتیں، بچے، ان کو کمیونل وائلنس کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ جو وائلنس چل رہی تھی یہ پہلے تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گھس کے کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ موبائل وائلنس تقریباً اس میں تبدیل ہو گئی. سڑکوں پہ جاتے، کہیں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. تو یہ جو سارے واقعات پیش آئے یہ بھی آزادی کے فوراً بعد ہی سامنے آئے، اس لیے یہ بھی ارلی پرابلمز آف پاکستان کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس کنکلوژن آ جائے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں اور اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.